अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुबाहिसा में आप सभी का खैर मक़दम है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाकर। आज के इस प्रोग्राम में हम मुल्क की बात करेंगे, अहम वाक़यात की बात करेंगे SIR के हवाले से, और फिर दिल्ली का भी रुख करेंगे, तेलंगाना का भी रुख करेंगे, और फिर इसके साथ साथ हम बात करेंगे इंटरनेशनल जो सिनेरियो बना हुआ है, बिलखुसूस वेनेजुला पर अमरीकी हमले के बाद मज़ीद अमरीका की धमकियाँ, न सिर्फ वेनेजुला बल्कि दीगर ममालिक के हवाले से भी। ईरान में क्या कुछ चल रहा है और क्या तवक्का की जा सकती है, क्योंकि हालात सूरत हाल गैर यकीनी बने हुए हैं और गज़ा में इजरायली बर्बरियत जारी है। एक मासूम बच्ची शहीद हो गई इजरायली फोर्सेस की फायरिंग के नतीजे में, और वहीं लिबनान में हम देख रहे हैं कि इसराइल की जानिब से वही जंगबंदी की खिलाफ वर्जी, जंगबंदी क्या कहें, दरहकीकत जुल्म, ज़्यादती, बर्बरियत और क़त्ल-ए-आम का सिलसिला जारी है। उसमें भी जो एक यानी जो जिस बात पर एग्री किया गया था, एग्रीमेंट हुआ था बाज़ाब्ता तौर पर, उस पर भी इसराइल कायम नहीं रह रहा है। लिबनान पर भी हमले किए जा रहे हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ अमेरिका में अंदरूनी तौर पर क्या कुछ चल रहा है, और अमेरिका के अब जो मंसूबे नज़र आ रहे हैं या फिर जिस तरह के बयान डोनाल्ड ट्रंप के सामने आ रहे हैं, दरहकीकत डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू दुनिया को किस तरफ जो है ले जाना चाहते हैं। और फिर दूसरी बात यह है कि हम ये भी देखेंगे कि क्या वाकई दुनिया दो खानों में बटी हुई है, क्योंकि दो खाने अगर होते हैं तो एक खाना एक तरफ, दूसरा खाना एक हल्का एक तरफ होगा, और कुछ ना कुछ इसमें तवाजुन होगा। लेकिन यहाँ पर तो एक तरफा मामला नज़र आ रहा है। चीन और रशिया की दरहकीकत हकीकत क्या है, और क्या वाकई दो खानों में दुनिया नज़र आ रही है, या फिर वाकई वही एक खाना है, वही एक पॉलिसमैन शिप है। महज वक्तिया दुनिया जो है ये समझ रही थी कि रशिया और चाइना भी कोई ताकत हैं। इस पर भी आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है सीनियर सहाफ़ी, सियासी तज़कियाकार M.A. माजिद साहब। मैं माजिद साहब का स्टूडियो में इस्तकबाल करता हूँ। माजिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माजिद साहब, सबसे पहले आगाज़ हम SIR के मामले पर करेंगे कि आप वाकई उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ के करीब जो है यानी लोगों के नाम, वोटर्स के नाम हज़फ कर दिए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखिए, जिस तरीके से 12 रियासतों में SIR का अमल हुआ है, उसमें सबसे ज़्यादा जो कंसेशन दिया गया था ताख़ीर के साथ, वो यूपी को दिया गया था। और जुमला अभी तक 6 करोड़ से ज़्यादा वोटर्स की छुट्टी हो गई है मजमई तौर पर, जिसमें कुछ कम 3 करोड़ यानी 2 करोड़ 89 लाख्स ये यूपी के अंदर कटिंग हुई इसकी। तो ये पूरी तरीके से मामूली एक सर्टिफिकेट की बुनियाद पर लोगों की शहरियत का अंदाज़ा किया जाता है। बल्कि गुज़िश्ता दिनों हमने ये भी देखा कि लोगों को एक झूठ मूठ का आला पीठ पर लगाकर उनकी शहरियत की जांच की जा रही थी, एक किस्म का खौफ वगैरह। तो ये पूरी तरीके से एक तबके को, जिसमें ज़्यादातर यूपी का जहाँ तक मामला है, सबसे ज़्यादा जो अभी मैं आम आदमी पार्टी के MP को सुन रहा था मैं, खैर कल भी उन्होंने बात की थी और आज भी उन्होंने खुलासा किया जी। उसमें उन्होंने ये वाज़े किया कि सबसे ज़्यादा जो मुतासिर हुए 70% अबव मुसलमान हुए इसके अंदर। उसमें दूसरे नंबर पर यादव तबके के लोग आते हैं, तीसरे नंबर पर दलित और दीगर पिछड़े तबकात के लोग हैं। यानी उन्होंने कहा कि जो पर कास्ट लॉबी है पूरी तरीके से इसके ऊपर वो होगी। जो OBCs हैं, जो सो कॉल्ड, उन्हीं का डोमिनेशन हो रहा है। और इसमें अब ये 1 महीने का वक्त बताया गया है कि आप अपने कागजात की जो है XC भी करा ले सकते हैं। तो उन्होंने एक मिसाल दी, बिहार में भी ये अमल किया गया था। फिर बिहार में सुप्रीम कोर्ट के कहने पर आधार को भी मान लिया गया था जी। लेकिन उसके बाद हमने इलेक्शन के दिन देखा कि जो लिस्ट आई थी उसमें BLOs को देने के बाद, उनके एक्नॉलेजमेंट लेने के बाद लिस्ट में फिर उसकी तस्दीक नहीं की गई, वही वो भी लाखों की तादाद में जी। और दूसरी तरफ गैर मजाज वोटर्स भी शामिल कर दिए गए जिनका कोई अता पता नहीं। तो उन्होंने कहा कि ये पूरी शक की बुनियाद पर है। और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का भी अब ये इस तरीके से अब यानी अपोजिशन की सियासी जमातों को, जो अपोजिशन की जमातें हैं, उनको काम पे लगा दिया
الیکشن کمیشن اور رولنگ پارٹی بی جے پی نے. اب یہ دونوں پارٹیاں، عام آدمی پارٹی ہو یا سماجوادی پارٹی ہو اور دیگر جو پارٹیاں بھی ہو، بھاسپا بھی ہے، یعنی بھاجپا نہیں، بسپا، جو بہوجن سماج پارٹی جس کو بسپا کہتے ہیں، انہوں نے اب ایک اپنے کیڈر کو کہا کہ بھائی اب یہ لوگوں کی مدد کریں، 1 مہینے کا وقت رہ گیا ہے، ان کے ڈاکومنٹ کس حد تک صحیح ہیں، اور وہ کئی ڈاکومنٹ ریکوائر بتا رہے ہیں، جو ڈاکومنٹ، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ تحصیلدار سے لینے کا عمل اب وہ 1 مہینے میں تو نہیں ہونے والا ہے، کئی چیزیں پھر بھی جس کے پاس پہلے سے ہیں ان کے ڈاکومنٹ کی ایکسیوی کر کے یہ ان کو قطار میں کرانا ہے. تو اب یہ بزی ہو گئے یہ لوگ، یہ ایکسیوی کریں گے، لیکن یہ پہلے سے طے شدہ ہے کتنے کس کو کاٹنا ہے، کون سے گاؤں سے کس کو نکالنا ہے. اور آپ دیکھیے سب سے زیادہ جو بتا رہے تھے جیسا کہ 70+ جو ہے وہ مسلمانوں کی جو ہے کہیں نہ کہیں جو ہوئی ہے، اور اس میں دلائل پیش کیے گئے ہیں، کوئی شفٹ ہو گیا، کوئی وہ ہو گیا. جس طریقے سے ایک دہشت کا ماحول، چاہے وہ بریلی ہو، سنبل ہو، میرٹھ ہو، یہ ایک بڑے علاقے، یا رامپور ہو، ایک دہشت کا ماحول بنا دیا گیا، اور لوگ قسم کے جو رپورٹس آ رہی ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ SIR ایک معنوں میں دستور کے خلاف ہے، نہیں ہے، یہ کورٹ ڈیسائڈ کرنا ہے. اب یہ کورٹ میں چل رہا بھی ہے، کورٹ میں یہ پروسیس چل رہا، یہ لوگ اپنا عمل پورا کر رہے ہیں، اور کورٹ کس طریقے کے فیصلے دیتی ہے کورٹ کے اوپر منحصر ہے. میں یہ اس کا ریفرنس نہیں لوں گا عمر خالد اور شجیل امام کا، بھائی اصل تک یہ نہیں ہوا، پھر بابا رام رحیم کو چھٹیاں ملتی جاتی ہیں، تو میں ریفرنس وہ دینا نہیں چاہتا ہوں، مگر بتا رہا ہوں کہ کس طریقے سے قانون، دستور اور ملک کے ادارے، الیکشن کمیشن کن خطوط پر، خود رولنگ پارٹی کن خطوط پر جا رہی ہے. اس کی ایک تازہ مثال میں ابھی کل سے واچ کر رہا تھا، میں آپ بھی تو کافی واچ کر رہے ہیں، جموں کشمیر کو تو کافی واچ کرتے ہیں آپ. جو ہے ماتا وشنو دیوی کا جو میڈیکل انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل ایکسلنس، تو اب دیکھیے اب اس کی پوری، یعنی اس کا ریکگنیشن ختم کر دیا، رہے بانس نہ بجے بانسری، اور اس پہ اتنا جوش لوگوں کا، ڈھول تاشے، کالج بند ہو گیا. ارے واہ، بڑی خوشی. بجائے اس کے وہ لوگ، ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ تو یہ لوگ ہوئے، اب ہم یہ بچوں کو تیار کریں گے، یہ بچے جو ہے 100% آئیں گے، ان کو تیار کر کے نیٹ میں بھیجائیں گے. وہ نہیں، کالج بند ہو گیا خوشی میں. بلکہ یہ سال کا ایڈمیشن چھوڑیے، پچھلے سال جتنے بھی تھے وہ سارے ختم کر دیے، ریکگنیشن نہیں، برخاست. تو بہت اچھی بات ہے بھائی، بہت کیا معاملہ چل رہا ہے. میڈیکل جو پہلے میڈیکل کونسل ہوتی تھی، اب میڈیکل کمیشن بنا دیا اس کو. اس نے کہا کہ ریزن کیا ہے، نہیں خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اس میں، جبکہ 2 مہینے سے وہاں جو کچھ ہو رہا روز. تو اتنا تعصب، نہیں یہ جو ہے وہ ہمارے درشنوں کے پیسوں سے جو چلتا ہے، تو اس میں ہمارے آدمی ہونا، دوسرے آدمی نہیں ہونا. کیا بات ہے. پھر علی گڑھ میں آپ کو داخلہ ہونا، جامعہ ملیہ اسلامیہ میں داخلہ ہونا، دیگر اداروں میں، ہمدرد یونیورسٹی میں داخلہ، حالانکہ پرائیویٹ ہے وہ، ہمدرد یونیورسٹی سرکاری نہیں ہے. یہ تو پوری جو ہے سرکار کی طرف سے ہے یہ پوری. اور کتنی، میں ابھی عمر عبداللہ کو سن رہا تھا، آپ تو خیر کافی واچ کرتے ہیں ان کو، وہ بتا رہے تھے کہ ہم بڑی جدوجہد کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، میڈیکل کالج آ جائے، آج تو ہم خوشیاں مناتے ہیں. یہ عجیب دکھ رہا ہے، میڈیکل کالج بند ہو گیا تو خوشیاں منا رہے ہیں، ڈھولو خوب پیٹو. افسوس. تو جب یہ سسٹم ہو جاتا ہے، اب آپ دیکھیے بنگلہ دیش کے کھلاڑی کا بھی یہی معاملہ ہوا. ارے ایک کھلاڑی کیا، انہیں آنے سے نہیں آنے سے کیا ہونے کا ہے. اس کو تو اس کا جو پروموٹر تھا وہ فلم اسٹار، اس کو دھجیاں اڑا دی اس کی، انہیں انٹی نیشنل ہو گیا اس وقت کے لیے، اور وہ ہو گیا. ارے ایسا کیا جرم ہو گیا. مطلب تو یہ اب یہ حکومت ایسے لوگوں سے چلیں گی، ایسے لوگ سڑکوں پہ ایک چند لوگ مٹھی بھرائیں گے، بس اپنی بات کر لیں گے، میڈیا میں بتائیں گے سرکار، ارے نہیں چلو، اور سرکار دباؤ پہ دباؤ قبول کرتے جا رہی. اور یہ تاثر ہو رہا ہے کہ ہندو خطرے میں، جبکہ مرکزی حکومت میں ایک منسٹر بھی نہیں، ایک منسٹر بھی کہنے کے لیے، سارے کے سارے یہی لوگ ہیں، پھر بھی ہندو خطرے میں. تو یہ جو تاثر اتنا بیٹھ گیا ہے. ابھی ساؤتھ کے ہمارے پاس ہندو ساتھیوں میں بولتا ہوں، ارے بھائی آپ کا خطرہ کہاں ہے یار. تو ارے ویسا ہو گیا بھائی، ہمارے لوگ بھی جو ہے ایسے سمجھتے کہ ہوتا ہوگا. وجہ کیا، مطلب کنورشن ہو رہا ہے کیا. ابھی کنورشن کے تو لا بنائے آپ، اینٹی کنورشن کتنے 7-8 ریاستوں میں کنورشن لا ہے. پھر
اصل میں معاملہ دیکھو، آپ جو خوف کھا رہے ہیں اور وہ خوف کھاتے کھاتے وہ آپ گریں گے کھائی میں، وہ اس لیے کہ آپ مذہب کی اصلاح جو کرنا ہے، ریفارم کرنا ہے، وہ نہیں کر رہے ہیں، جی بلکہ نہیں یہ ہوگا یہ کریں گے. اب آپ دیکھیے جو نقلی بابا ہیں ان کا جو عروج چل رہا، اس پہ میں دیکھ رہا تھا ایک، جی ان کی سرکار سنتے جاتی ہے، نقلی بابا ہیں، بس دھوکہ دینا، وہ کرنا، جس قسم سے جو من میں آئے بات کر لینا، اور ایک ہپنوٹائز بولتے ہیں نا، جی ہاں ایک عمل ہوتا ہے، جی ہاں یعنی ذہنوں کو مفلوج کر کے رکھ دینا ہے. جو قوم یعنی معذور ذہن ہے، جی معذور جسم ہے، اس کا علاج ہو سکتا ہے، ہوں لیکن جو قوم معذور ذہن ہوتی وہ لا علاج ہے، انہیں وہ تنزل کی طرف جاتی ہے، باوجود اس کے کہ وہ اکثریت میں کیوں نہ ہو. ہوں تو یہ ہم نے جو کچھ پڑھا ہے فلاسفی کی کتابوں میں ہو یا ہسٹری کتابوں میں ہو یا جو بھی جتنے بڑے لوگوں کے، تو اب یہ قوم کو پورے ذہنی معذور بنا کے رکھ دیا گیا ہے. تو خیر پھر بھی جو ہے ہر چیز آپ کیا کہہ سکتے ہیں اس کو. تو اس کا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سیار اب ان کو خوف ہو گیا. کل تک الیکٹرانک مشین پہ بات ہو رہی تھی، لیکن کہا کہ اب یہ ہول سیل کرو. جیسا کہ ہریانہ کی مثال ہے، 2 کروڑ میں 25 لاکھ ووٹ نقلی مار دیا آپ، اس کا ابھی تک جواب نہیں آیا، اور یہ ثبوت کے ساتھ ہوا ہے. ہر چیز ایسا نہیں ہے کس کا کتنے مرتبہ ہوا، کون سی جو ہے خاتون کتنی مرتبہ اس کے نام آئے، کون سی ملک کی خاتون ہے، بیرون ملک کی خاتون ہے، فلاں ہے، اور کتنے مرتبہ اس کے ووٹوں کے استعمال ہوئے. یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی تو اب اس کی وجہ سے ہندوستان کا جو موقف ہے، اتنا کمزور موقف ہمارا دنیا کے اندر ہو چکا ہے، اس کا اندازہ ہم خالی یہاں کی میڈیا دیکھ کر نہیں کر سکتے. جو ہماری جو بے عزتی ہو رہی ہے، ہمارے پاسپورٹ کی جو ڈیڈیگریشن سے ہو گیا، تو وہ اس کی دیکھیے آپ کتنا لو پہ جاتا جا رہا ہے. یعنی ہم سے اچھا نیپال اور سری لنکا ہو گئے، بنگلہ دیش ہو گئے. تو یہ ہم جس قسم سے جس طریقے سے جا رہے ہیں، اور ہماری جو صحافت کی آزادی ایک ڈھکوسلا ہو گئی، جمہوریت کا جو بول بالا وہ ڈھکوسلا ہو گیا، دستور ایک ڈھکوسلا ہو گیا. الیکشن کمیشن، اب میں کل سپریم کورٹ میں ان کی پیشی تھی کل جی سپریم کورٹ میں، تو ان کے وکیل، الیکشن کمیشن آف انڈیا کے وکیل کہہ رہے ہیں کہ نہیں دیکھیے ہماری دستوری ذمہ داری ہے کہ صرف انڈین سٹیزن ہی ووٹر لسٹ میں آنا، ایک فارنر بھی نہیں آنا. جی تو جو ایس آئی آر کے مخالف جو وکلا ہیں، انہوں نے بتایا کہ بہار میں آپ نے کیا، فلاں فلاں ریاستوں میں آپ نے کیا، بنگال. آپ بتائیے عدد و شمار عدالت، معزز عدالت کو بتائیے کہ کتنے فارنرز اس میں پکڑے گئے. یہ سوال پکڑنے کا نہیں ہے، سوال ہماری دستوری ذمہ داریوں کا ہے. آپ جج صاحبان بھی یہاں دستوری ذمہ داری ہے. ابھی بتاؤ، بول رہے ہیں عدد و شمار رکھو قوم کے سامنے، کتنے فارن بہار بولے آپ، بہار میں کتنے نکلے آپ، بالکل، بنگال میں کتنے نکلے، تمل ناڈو میں کتنے نکلے، آپ بتائیے نا. نہیں، وہ عدد و شمار دینے سے متعلق نہیں ہے. اور یہ بات گیانیش کمار نے بھی اوائڈ کی تھی جب ان کی پریس کانفرنس ہوئی تھی. کہا کہ بھائی کتنے فارنرز نکلے آپ بتائیے نا، بہار کے اوپر ہی ہوا تھا. کہا کہ وہ چھوٹے لیول کے لوگوں کے معلوم ہوتا ہے یہ سب چیزیں، ہمیں کیا پتہ ہے اس میں، کیا ہمیں اب دینا چاہیے کیا، بھائی نہیں دینا چاہیے، کیا کر سکتے ہیں. جب خواتین کے سی سی ٹی وی دینا، وہ ساجھا، میں اس کو ہندی تو آتی نہیں، آپ کو اچھی آتی ہے ہندی، وہ ساجھا کرنا مطلب ظاہر کرنا شاید مطلب ہو سکتا ہے شاید، وہ اس پر ان کو بھی اعتراض ہوا. تو ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے بھائی، یہ خواتین کی کتنی حرمت کرتے ہیں، بلکہ مجھے بڑی خوشی ہوئی. ارے گیانیش جی، تو آپ تو بڑی خواتین کی حرمت کرتے ہیں، لیکن حرمت نہیں ہے، وہ الٹا جو ہے زحمت کرنے والے ہیں وہ. جی صاحب، اب ایس آئی آر کا عمل پھر اب آگے دیگر ریاستوں میں بھی ہوگا. جیسے اگر ہم آج تلنگانہ کے حوالے سے بات کریں تو خود تلنگانہ کے جو وزیر اعلیٰ ہیں، انہوں نے بھی اس عمل کے حوالے سے اپنی تشویش کا اظہار کیا. تو کیا آپ کو لگ رہا ہے، ویسے ساؤتھ کی ریاستوں کی بات کریں تو ہماری نظروں کے سامنے ہے کہ کچھ، یعنی بالخصوص تمل ناڈو کی بات کریں تو اب آگے کہاں سے کیا رد عمل مل سکتا ہے اور کس طرح سے اس عمل کو آگے بڑھایا جائے گا دیگر ریاستوں کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گا. دیکھیے جہاں تک اپوزیشن ریاستیں ہیں، اور خاص کر ساؤتھ میں تو تقریباً اپوزیشن کی ریاستیں ہیں. جی ہاں، کوئی معمولی پانڈیچری میں ایک اتحادی حکومت ہے، اس کا کوئی ویلو نہیں ہے. تو ابھی گیانیش کمار گزشتہ مہینے آئے تھے، سیر کیے، بریانی کھائے، ایرانی چائے پیے، عثمانیہ بسکٹ کھائے، بڑی تعریف کر رہے تھے. چارمینار بھی آئے تھے، اپنے نمائندے نے بھی ان سے بات کی تھی. تو خیر انہوں نے
یہاں کے BLO سے ایک اجلاس بھی کیا تھا. حالانکہ آئے وہ مندر وغیرہ کی سری سلم کے مندر وغیرہ خانگی دورہ ہے بتائے, لیکن ایک اپنا سرکاری دورہ بھی اس میں گھسا دیا انہوں نے. ٹھیک ہے, چلیے اچھی بات ہے. اس میں جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ ہم جو ہے یہ کام کرنے والے ہیں SIR کا تلنگانہ میں بھی. اس وقت نیوز بھی ہم لوگ بھی کافی پڑھ دیے کہ بھائی تلنگانہ میں بھی SIR ہونے والا ہے, لیکن اس کی ڈیٹ کا اعلان نہیں ہوا. ابھی آج جو کانگریس پارٹی کی میٹنگ کے اندر یہاں کے چیف منسٹر جو کہہ رہے ہیں, تو دیکھیے یہاں 2-3 باتوں کو میں خلاصہ کرنا سمجھتا ہوں کہ بنگال میں بھی ہوا. بنگال ایک اپوزیشن کی ریاست ہے. بنگال میں کس طریقے سے TMC کا کیڈر, لیفٹ پارٹیز کا کیڈر جو بھی ہو, لیفٹ پارٹی بھی باوجود اختیار میں نہ ہونے کے باوجود اس کا بھی کچھ نہ کچھ ایک اثر ہے ابھی بھی. ان کے کیڈر نے بڑی چوکسی دکھائی, بلکہ وہ والنٹر کیمپس کے ذریعے مختلف لوگوں کے ذریعے مختلف چیزوں کے ان کو گائیڈنس کرتے رہے, فلاں کرے. اس کے باوجود بھی وہاں کتنے لاکھ نکلے کرے الگ سوال ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں جہاں اپوزیشن کی ریاستیں ہیں وہ اس طریقے سے مختلف اویئرنیس ہے, بلکہ ہیلپ ڈیسک جس بوتھ پہ ہوں گا اس بوتھ میں کتنے لوگ ہوں گے, آپ ہیلپ ڈیسک بنا کے وہاں لوگوں کی رہنمائی کریں تو ایک حد تک وہ ہو سکتی ہے. لیکن خیر اس کے بعد جو فائنل لسٹ نکلتی اس میں کہیں نہ کہیں یہ لوگ تو کریں گے, برابر کریں گے, چونکہ جن کے پاس شر بھرا ہوا ہے, جن کے پاس قانون کی عظمت نہیں ہے, جن کے پاس دستور کی عظمت نہیں ہے, وہ ایک ایجنڈے کے مطابق کام تو کرتے رہیں گے. چاہے وہ آپ آٹونومس باڈیز ہو, دستوری ادارے ہوں, یہ آپ کیونکہ آپ کوئی چیز اچھوت نہیں رہی سب یہ بالکل ایک. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ جو یہاں کے چیف منسٹر کے حوالے سے جو بات کر رہے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ تو کوشش کریں گے کہیں نہ کہیں. اور ایک بات ہے, یہاں کی جو سرکاری مشنری ہے اس کا بھی ایک رول دیکھنا پڑے گا, چونکہ الیکشن کمیشن خود سے راست ہر چیز نہیں کر سکتا, بلکہ وہ جو کام کرواتا ہے اسٹیٹ مشنری کے ذریعے کرواتا ہے. اور جو چیف الیکٹورل آفیسر ہوتے ہیں, جو الیکشن کمیشن کے ایجنٹ ہوتے ہیں یہاں, ان کا انہی کے ذریعے. اور وہ جو چیف الیکٹورل آفیسر ہوتے ہیں اسٹیٹ کیڈر کے آدمی ہوتے, مطلب IPS ضرور ہوتے ہیں, IAS ہوتے ہیں سوری, لیکن وہ اسٹیٹ کے تحت ہی جو ہے تمام چیزیں ہوتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں اس چیز کو, اس حجم کو یقیناً جو جس طریقے سے بہار میں یا UP میں جس طریقے سے ہو رہا ہے یا دیگر ریاستوں میں جس طریقے سے ہو رہا ہے, تو شاید اس طریقے کا اتنا حجم شاید نہیں ہو پائے گا. بھائی صاحب اس میں یہ بھی بتائیے کہ جہاں تک یہ کہا جا رہا ہے کہ اعتراضات آپ جو ہے داخل کر سکتے ہیں, پھر اس کے بعد پھر نوبت آتی ہے کہ پھر ٹریبیونل جانے کی, لیکن میں جاننا چاہوں گا کہ کس طرح کا پروسیس ہے کہ ایک جس طرح سے ابھی قریب اگر 2 کروڑ 8.89 کروڑ اگر جو ہے یہاں پر خارج کر دیے گئے ہیں, اب یہ جو پروسیس ہوگا آگے تو وہ جا کر رکے گا کہاں پر؟ جیسے ہم نے بہار میں شاید 29 لاکھ کے قریب جو ہے خارج کر دیا, اب ان کا آگے کا کیا معاملہ ہے؟ اگر جس کے پاس جو واقعی جو ہے شہری ہیں ان کے پاس کوئی دستاویزات نہیں ہے تو کیا پروسیس آگے کا؟ نہیں, اب دیکھیے اب یہ معاملہ پورا سپریم کورٹ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے. سپریم کورٹ بھی کس حد تک تاریخ پہ تاریخ آ رہی آرگومنٹس ہو رہے ہیں, جیسا کہ میں نے ذکر کیا, کل کی جو رودات تھی اس کا میں نے ذکر کیا. لیکن یہاں جو 1 مہینے کا, تو جیسے بتایا میں نے, 1 مہینے کا جو ہے جو ڈرافٹ آنے کے بعد 1 مہینے کا آپ کو ایک پیریڈ دیا جاتا ہے. 1 مہینے میں آپ اپنے جو درست دستاویزات جو مانگے جا رہے ہیں وہ دے دے کے اکنالجمنٹ لے لیں. ٹھیک ہے, لے بھی لے لیا. بہار میں ایسے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ ہیں جن کی ایکنالجمنٹ ہے, جنہوں نے مکمل چیزیں دے دی, لیکن کوئی مردہ ہو گیا, کوئی اور کئی ایسے لوگ سامنے آئے ہیں کہ ان کو مردہ. ابھی دیکھیے ترنمول کانگریس کا ایک بڑا قائد, تو وہ شمشان پہنچ گیا. شمشان پہنچ کے الیکشن کمیشن کو جو ہے فوری میسج دیا, صاحب میری چتا کے جلانے کے لیے آ جائیے. وہ CEO وہاں کے اسٹیٹ الیکٹورل آفیسر کو بتایا, اس کے آدمیوں کو بھیجا. بولے یہ کیا معاملہ ہے؟ ارے بھائی میرا نام خارج ہوا, 1 مہینے کی مہلت ملی, میں نے تمام کاغذات کر دیے, میرے کو یہ اکنالجمنٹ ہے. اب اس میں کہا کہ یس ایوری تھنگ از رائٹ بول کے ڈال دیے. پھر جب فائنل لسٹ آئی, پھر اس میں مردہ ہوں میں, اب میرے کو زندہ رہنے کا کیا سوال ہے؟ جب آپ میرے کو اپنی فہرست میں جو دستوری آپ کا ادارہ ہے نا, ملک کے دستور کے تحت آپ چلائے جاتے ہیں, آپ میرے کو مردہ بتا دیے تو لہٰذا مردہ کر دیجیے مجھے. میں زندہ ہوں, کیوں زندہ ہوں؟ کیونکہ آپ کی فہرست میں تو میں مردہ ہوں.
باوجود اس کے کہ آپ نے پہلے مجھے مسودے میں مردہ کر دیا. میں بلانے میں مردہ نہیں ہوں, میں زندہ ہوں. میں خود جا کر سب چیزیں داخل کرا اور آپ کی جو ہے آفیسروں سے ایکنالجمنٹ بھی لیا. آپ نے ایکنالجمنٹ کہا کہ ہاں سب چیزیں صحیح ہیں آپ کی, لسٹ میں آ جائیں گا نام. لسٹ میں پھر مردہ آ گیا میرا. تو یہ مجھے اب آپ تو ہمشان پہنچ کر اس نے ایک بڑا تماشا کیا. تو ایک احتجاج ہے اور کچھ نہیں ہے. خیر تو آفیسراں تو آتے نہیں, آ کے چتا دکھانے کا معاملہ نہیں. تو یہ اس طریقے سے. اور بہار کے الیکشن میں جب آپ دیکھیں قطاروں کے پاس لوگ ٹھہر کے اپنے پرانے ووٹر کارڈ آر ڈی کارڈ بتا کے صاحب یہ آرٹ ہے اور ہماری یہ ڈاکومنٹ ہے, ہم نے سبمٹ کی ہے, آج ہم مردہ ہیں, ہم ووٹ دینے سے محروم کر دیے گئے ہیں اور ہماری کئی نسلوں سے ہم لوگ ادھر کے ہیں. تو یہ پوری طریقے سے ایک خاص مقصد کے تحت یہ کام ہو رہا ہے. بھائی صاحب یہاں پر ایک میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جیسے مطلب یہ جو غلطی ہے یا آمدن ہے, اور اگر اس کو غلطی بھی مان لیا جائے تو کس طرح سے, مطلب یہی حکومتیں ہیں اور یہی ان کے ادارے ہیں الگ الگ, ریزرو بینک آف انڈیا ہے, کیا بینک کے معاملات میں بینک کے جو سرکاری بینکس ہیں کسی کے کھاتے میں سے 1000 روپے ادھر سے ادھر ہو جائیں, 500 روپے ادھر سے ادھر ہو جائیں, یا کسی کا کچھ نام غلط ہو جائے, ایسا ہوتا ہے ماجد صاحب؟ تو پھر اس میں کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیے گزشتہ 10 دن یا 12 دن پہلے کی بات ہے, بی ایل اوز کی سوسائڈ وغیرہ پر یہ معاملہ عدالت میں بھی آیا. اس میں مسئلے پر ٹی ایم سی نے الیکشن کمیشن سے 2 مرتبہ ملاقاتیں کی, ٹی ایم سی کے وفد نے. پہلی اس میں انہوں نے 43 لوگوں کی, ان کے بنگال کی بتائے, بنگال کی فہرست دی تھی کہ اس میں یہ لوگ ہیں, اور اس میں ایک اس کے بعد دوسری فہرست میں دیگر ریاستوں کے بھی دیے گئے, جس میں ایک شخص کی سوسائڈ نوٹ بھی تھی جو اتر پردیش کے علاقے کی تھی. اتر پردیش میں شاید وارانسی وغیرہ کچھ علاقہ ہے, وہ شاید ایسٹرن یو پی کا علاقہ ہے. تو اس کی وہ بھی بتائی اور اس کا ویڈیو بھی تھا. اس نے پہلے اپنا ویڈیو ریکارڈ کیا اور اس کے بعد انہیں سوسائڈ کیا. وہ کوئی ٹیچر تھے وہ. تو خیر یہ ساری چیزیں بتانے کے باوجود بھی الیکشن کمیشن ٹس سے مس نہیں ہوئے. پھر ارے بھائی یہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے, کورٹ کو گئے. کورٹ نے یہ انسٹرکشن دیا کہ وہ جو ہے کام کا بہت زیادہ ہو رہا ہے, اب ان کے بی ایل اوز کو جو ہے اور زیادہ تعداد بڑھا دیجیے. یعنی جو بھی ڈپارٹمنٹ سے خاص کر ٹیچروں وغیرہ کو زیادہ لیتے ہیں, ریونیو کے لوگوں کو لیتے ہیں. تو یہ انسٹرکشن آیا, یعنی کام کی بوجھ کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہوگا, چلیے اس کو بڑھا دیجیے. اس سے بڑھ کے کچھ نہیں ہو سکا. تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو معاملہ ہے آگے چل کر کیا ہوگا, آپ بتا رہے تھے. تو آگے چل کر یہ ہوگا کہ بھائی اب جیسا کہ اب ایک رام ناتھ گوہند صاحب کی قیادت میں, حالانکہ ایک بڑے دستوری عہدے پہ ہونے کے بعد, ان کے ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو نہیں ہونا چاہیے, ان کو پوری طریقے سے سکون سے رہنے دیا جاتا ہے. ان کو کوئی دفتری کا, کمیٹی کا کوئی کام نہیں دیا جاتا. لیکن اس سرکار نے اس عہدے کی بھی توہین کرتے ہوئے رام ناتھ گوہند صاحب کو جو ہے ایک بڑا عہدہ دیا کہ 1 نیشن 1 الیکشن کی بات, ایک کمیٹی بنائی. کمیٹی نے کہا یس کر دیا. اب یہ اس پہ اب 1 نیشن 1 الیکشن کے اوپر یہ کرنے والے ہیں. اور آپ دیکھیے گیانیش کمار کے رہتے ہوئے یہ لوگ ایسے کریں گے کہ میرے کو اندیشہ ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے, چونکہ یہ لوگ ایسے کریں گے کہ 26 میں ایک ایسا کچھ نہ کچھ کریں گے کہ بھائی ٹھیک ہے پورے ایک ساتھ الیکشن پھر سے, اور ان کو 400 پار کرا دیں گے. اس کے بعد 400 پار کے بعد ہندوستان کی نیا بھی پار ہو جائے گی. اندیشے ہیں. ٹھیک مائی صاحب, بہرحال دیکھنا ہوگا کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا. یہ ایس آئی آر کا معاملہ کہاں اور کیسے جو ہے یہ آگے بڑھے گا, کس طرح سے بڑھے گا, اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا. بہرحال مائی صاحب بالکل اس حوالے سے ایک آخری سوال آپ سے, 2 منٹ پھر بریک پر ہم جائیں گے. پھر اس کے بعد پھر میں تلنگانہ ہی سے متعلق پھر کچھ 1-2 سوال کروں گا. جاننا چاہوں گا کہ اپوزیشن کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ ابھی تک اس معاملے میں. ایک بات ہے, جب آپ کو ٹھیک ہے آپ حق پہ ہیں نہیں ہیں, آدمی جو ہے چوری سے جیتا, یعنی آپ آج کل ہم اسکول کالجز میں بولتے ہیں کہ میں فلاں رینک لایا تو میرٹ پہ لایا, یا جو ہے چیٹنگ کرتے ہوئے لایا, یا یعنی کاپنگ کرتے ہوئے لایا, مگر رزلٹ آیا تو وہ انہیں سکندر ہو جاتا. جو جیتا وہ سکندر, باقی کا سب اندر. تو اب اپوزیشن بار بار
मुद्दों को उठा रही, लोग उनके साथ आते हैं। अब देखिए बिहार के इलेक्शन में हो या हरियाणा के इलेक्शन में हो, रूलिंग पार्टी के कैंडिडेट्स गांव में जाने तक उनको चेस कर दिया जा रहा था। लोग अब हम ज़मीनी सूरत हाल तो देखते हैं ना, अरे जी भाई हाँ। ये तो मामला ऐसा हो गया। और उसी बुनियाद पर जो एग्जिट पोल, ठीक है एग्जिट पोल में कहाँ है, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं कहा कि हरियाणा में पूरी जो है कांग्रेस एकदम नीचे चले जाएंगी, बिहार में पूरा जो है जो इतिहाद है अपोजिशन का वो पूरे नीचे चले जाएगा, 25 पे आ जाएगा, ऐसा तो सोचे नहीं थे। 19 होगा, लेकिन अच्छा, लेकिन ये पूरी तरीके से किस तरीके से जो है मैंडेट की जो चोरी हो रही है, इलेक्शन की जो चोरी हो रही है, इसको ये मुल्क के लिए बड़ा ख़तरा है, क्योंकि इसके ज़रिए ये जमहूरियत पर पूरी तरीके से काबिज़ हो जाते हैं। और उसके बाद हुकूमत अपनी पूरी तरीके से पूरी जो इनकी दरिंदगी होती है, जितनी माइट जितनी होती है, क्योंकि आजकल तो फार्मूला हो गया, माइट इज़ राइट हो गया, जी हाँ, इंटरनेशनल भी ऐसे ही हो गया, बिल्कुल वैसे ही माइट इज़ राइट हो गया। तो ये एक जियोनिस्ट पॉलिसी है। अभी देखिए जियोनिस्ट पॉलिसी बोल तो याद आया, आज के मैं कुछ कौमी अखबारात में देख रहा था कि दो मोहब्बतों के जोड़ों में टेलीफोन पर बात हुई, राज और नियाज हुआ, बहुत कुछ हुआ, बोला बहुत अच्छी बात है भाई, और स्ट्रेटेजिक वो भी हुई, एक दूसरे को ये हुई। तो ये चीज़ें तो होंगी, बराबर होंगी, कि किस तरीके से जो है ये एक लॉबी है जो पूरी दुनिया में अपना सिक्का जो है झूठ की बुनियाद पर, गैर कानूनी तौर पर, जमहूरियत की तबाही की बुनियाद पर ये लोगों पर जो है ये क़ज़ब करना चाहती है। तो ये सारी दुनिया में खेल हो रहा है, ऐसा नहीं है हिंदुस्तान तो नहीं है। नाज़रीन, हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद दीगर मौज़ूआत पर हम बात करेंगे, जिसमें कुछ देश की बात होगी और फिर कुछ इंटरनेशनल जो सूरत हाल इस वक्त पॉलिटिकली बनी हुई है उस पर भी हम नज़र डालेंगे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। नाज़रीन, ब्रेक के बाद मुबाहिसा में आप सभी का दोबारा खैर मक़दम है। हम तेलंगाना के हवाले से ज़रूर एक और सवाल करूँगा, चूँकि हमने जम्मू कश्मीर की माजिद साहब ने बात की और ज़िक्र किया कि वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट के रजिस्ट्रेशन को, उसकी हैसियत को ही बिल्कुलिया तौर पर जो है यानी कलअदम कर दिया गया। उसके पस मंज़रात क्या हैं वो आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। बहरहाल तालीमी इदारा है एक, जिस पर यानी वज़ीर आला जम्मू कश्मीर ख़ुद उन्होंने तशवीश का इज़हार किया कि इस तरह के इंस्टीट्यूट्स के क़याम के लिए तगोदू की जाती है, जद्दोजहद की जाती है, लेकिन जहाँ खुला हुआ है वहाँ पर बंद किया जा रहा है। और उसी तरह से अगर हम देखें तेलंगाना के हवाले से, तेलंगाना की जबकि नौइयत मुख्तलिफ है और कांग्रेस की हुकूमत है वहाँ पर, लेकिन फिर भी एक यूनिवर्सिटी है मुल्क की जो उर्दू के हवाले से, माजिद साहब, उर्दू यूनिवर्सिटी है, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, उसकी ज़मीन शायद बहुत ज़्यादा हो गई है माजिद साहब, इसलिए कम हो जाना चाहिए। वो क्या चल रहा है मामला में? देखिए मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी 1996 में जो है जी इसका क़याम अमल में आया था। उस वक़्त मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू थे। चंद्रबाबू नायडू ने वो इस इलाके में जो गच्चीबड्डी का जो इलाका है 200 एकड़, जब जंगल था पूरा अभी भी, अब तो खैर पूरा, अब वहाँ 1 एकड़ की जो वैल्यू है 4 लाख या 4 करोड़ या 5 करोड़ हो गई है, जबकि वो सिर्फ 4 लाख 3 लाख में भी नहीं मिलती थी पहले, मतलब बता रहा हूँ आसानी से। तो ये अब वो उसमें 200 एकड़ में ज़मीन में कई पहाड़ वगैरह, अब देखिए बड़ी खूबसूरत यूनिवर्सिटी बनाई गई। अब उसमें यहाँ के रेवेन्यू डिपार्टमेंट कहता है कि वो उसमें से 50 जो एकड़ है वो गैर मुस्तमिला है, तो डेवलपमेंट होंगे। अभी देखिए लोगों ने पहले ही मरकज़ी, क्योंकि मरकज़ी यूनिवर्सिटी है और इनको फंड के लिए मरकज़ से तहत होना पड़ता। मैं एक और बात भी बताना चाहता हूँ कि मुझे याद है कि 2005 या 6 में मैं वो उस वक़्त साथ था, मैं करीमनगर में भी 50 एकड़ की अराज़ी ऑफ कैंपस कायम करने के लिए दी गई थी। मैं बता रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ। जी। और मैं कुछ दिन पहले एक फंक्शन में गया था वहाँ, तो वहाँ जाके मैं वहाँ के ज़िम्मेदारों को बताया कि भाई वो ज़मीन का क्या हुआ। वो ज़मीन ऑफ कैंपस के लिए करीमनगर में उस वक़्त के विनोद कुमार अभी भी हयात में हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जब वो TRS के MP थे, तो उन्होंने वहाँ से गवर्नमेंट की लाइन एलिनेट करवाई, यानी दे देने के लिए। वो अभी तक क्यों एलिनेट नहीं हुई, क्या नहीं हुई, ये एक मसला। अब जो ये चीज़ जो कैंपस लग के ज़मीन है, अब उस पर आप बोल रहे हैं 50 बहुत बड़ी है और 1 एकड़ की इतनी कीमत आती है, अब इतना बड़ा होता है। अरे क्या क्या बेचोगे यार तुम लोग एक तालीमी इदारे के लिए, और उसको डेवलपमेंट होने का है।
ایسا نہیں ہے کہ وہ خالی رکھ کے وہ لوگ کچھ تفریح کر رہے ہیں خالی رکھ لے کے، وہ تعلیم مقصد کے لیے لے رہے ہیں. کئی ڈپارٹمنٹس ہیں وہاں پر کھلنے نہیں 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 وہ لوگوں کا مطالبہ نہیں نہیں کتنا ہو رہا ہے، آہستہ آہستہ ہوتے جا رہا. جی ہاں. پہلے ٹیکنیکل ایجوکیشن نہیں ہوتی تھی، ٹیکنیکل ایجوکیشن نہیں، پہلے لا کے کورس نہیں ہوتے تھے، لا کے کورس شروع ہوئے، جرنلزم کے کورس شروع ہوئے، اور آئی ٹی آئی قائم ہوا. بتا رہا ہوں میں کہ یہ چیزیں ایک سے بعد ایک کے بعد ہوتے رہتے. اب ان کا جو ہے ایک سائنس کا جو ہے ڈپارٹمنٹ قائم کرنا ہے، جو پیرامیڈیکل میڈیکل کا بھی ہونا ہے، تو اس کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں. مجھے بتایا گیا لا کے حوالے سے میں اویئر نہیں ہوں کہ لا کے لا حوالے ہے شروع ہو گیا. جی جی لا ہوا ہے، دوسرا سال ہے. جی جی میں سمجھ دوسرا سال ہے. ہاں تو یہ نہیں، چونکہ جو بھی ہم کو پریسیڈنٹ وغیرہ آپ کو معلوم ہے، پھر یونیورسٹی والوں سے بھی ہمارے کچھ نہ کچھ مراسم رہتے ہیں. جی. تو اب یہاں جیسے نا چیل کی نظر مردار پر جیسا ہو رہی ہے، پوری دنیا میں ایسی ہو رہا ہے. چیل بنے ہوئے ہیں سب لوگ، عوامی ملکیت اپنا سمجھتے ہیں کہ جاگیر ہے یہ لوگ. میں سمجھتا ہوں کہ جس نے یہ میمو جاری کیا جس ڈپارٹمنٹ کے آفیسر نے، پہلے اس کی جواب دہی کرنی چاہیے. کیا وہ اپنے طور پر اس طرح سے کر سکتے ہیں؟ نہیں کہ اس کے پیچھے سیاسی بازش ہوں گے. ارے یہ ہو گئی تو جو ہے، کیونکہ دیکھیے کھلی زمین آج کے سیاستدانوں کا مافیا کا اڈا بنی ہوئی ہے. سبھی سیاستدان نہیں، جو آج کل بڑے ہونے کا جتنے بڑے، دیکھیے بڑے منسٹر صاحب ہیں یہاں کے، کھمم ضلع ہے ان کا بھی، خیر اشاروں کے راہ میں بتاتا ہوں میں کہ ان کے بارے میں بتا رہے ہیں صاحب، ان کی اتنے 100 ایکڑ زمین ایک جگہ ہے، اتنی 100 ایکڑ زمین اتنی جگہ ہے. بولا اتنا کیا؟ ارے نہیں صاحب، اس کا تو بہت بڑا معاملہ ہے، کیونکہ زمین ایک ویلیو ہو گیا، ایک انچ ایک ویلیو ہو گئی. تو یہ اب ان کی نظر مردار کے اوپر ہو گئی ہے. ابھی ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کو، ایک یونیورسٹی کو، اور ٹھیک ہے نہیں ہے تو آپ وہاں ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہے، آپ پیسے دیجیے. کئی وقت ہم بھی بتائے یونیورسٹی کے وفسر صاحب کو کہ بھائی آپ ان کا بھی اشتراک لو، اردو یہاں کی دوسری سرکمان ہے، فلاں ہے. گورنمنٹ آف انڈیا سے آپ کو، کیونکہ 14 کے بعد سے جو سرکار آئی ہے، سوائے مینٹیننس وغیرہ چھوٹے کوئی ڈیولپمنٹ کے لیے کام نہیں دے رہی انہیں. اردو بولتے ہی نہیں کچھ، آپ سنسکرت بولیے، ہندی بولیے، نہیں سو پیسہ خرچ کر کے آ رہا. معمولی ایک جانکاری میں ایک صاحب ہے، سنسکرت کی ایک چھوٹی دکان لگا لی انہوں، ایسوسیشن کچھ ہے. اور ارے ہم تم پہلے تمہارے پاس 2 ویلر نہیں تھی، اب تو یہ ہو گیا نا. ارے نہیں، بھگوان کی کرپا ہے. بولا ہو بھگوان کی کرپا ہے، سب مل رہی تمہاری. بولا کتنے لوگوں کو آپ کرا رہے ہیں؟ ارے نہیں میں سب ریکارڈ، بولا سب کاغذ پہ ہے. تو کاغذ وہاں چلے جاتا ایجوکیشن منسٹری کو، کاغذ کے بدلے وہ چیک آ جاتا ہے ان کو. تو یہ اچھا ہے لوگوں میں. تو اور ایک صاحب، ایک حیدرآباد یونیورسٹی میں بتا رہا ہوں میں، کچھ عرصہ پہلے میں بھی گیا تھا اس میں، یعنی سنسکرت کے اور ایک زبان کا پھر سیمینار ہو رہا. ارے بولا ابھی اس کا کیا جوڑ ہے بھائی؟ جوڑ ووڑ کچھ نہیں ہے بھائی. ہمارے کچھ پروفیسروں کو دوسری یونیورسٹیوں سے ادھر بلانا، مہمان نوازی کرنا، ان کے لیے ان کا الاؤنس بن جاتا، دے دینا. ایسا نہیں، سنسکرت لگائے تو یہ پیسہ مل رہا ہمارے کو. واہ، اچھا سیکھے. ہاں ہم بھی دیکھو سرکار جیسی ہے، ہم کو پروفیسر ہیں وہ بھی کیسا نکالنا ہے ہم بھی نکالتے ہیں. اب دیکھو ہم اتنا بجٹ بنائے، اس سے بڑا، ارے سنسکرت ہے بول کے ہم جو دیے عام طور پر کٹ کر کے دیتے پیسے، بلکہ وہ کہا کہ نہیں اس میں اور اضافہ کرو، بول کے اضافہ کر کے ہم کو بتایا کہ نہیں اس میں اور چیزیں شامل کرو، اچھا کرو. تو بولے ہم تو یہی چاہ رہے تھے، ہمارا مقصد تو کچھ اور تھا. ان کو جو ہے زعفرانی کرتا دکھا کے ان کو جو ہے کس طریقے سے جو ہے پہنانا ہے دوسرا. تو یہ چیزیں تو ہم بھی دیکھتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ راہ گزر میں بہت سی چیزیں آتی ہیں. جی بھائی صاحب، یہ ایک ہم بات کر رہے ہیں اراضی ہی کا معاملہ ہے جو ہم بات کر رہے ہیں، یعنی مولانا آزاد ماسٹر اردو یونیورسٹی کے حوالے سے، اراضی ہی کے حوالے سے بہت جگہ جو ہے بلڈوزر کارروائیاں بھی چل رہی ہیں. اسی طرح سے دہلی کی اگر بات کریں تو یعنی ترکمان گیٹ، تو یہاں پر میں جاننا چاہوں گا مسجد کی جو قرب و جوار میں جو کچھ چل رہا ہے. دیکھیے اس علاقے میں درج رجسٹرڈ وقف ہے، اور جیسا کہ کل میں بیرسٹر وزیر صاحب کو سن رہا تھا، میں ان کی پریس کانفرنس ہو رہی تھی، فیض الہی مسجد، جی ہاں وہی ترکمان گیٹ کے پاس. جی. تو اس میں انہوں نے جو اس سے پہلے جو گزٹ چھپی تھی 1970 کی، جی جی، اس میں اس کے ریفرنس دیے گئے تھے، یہ کتنا زمین ہے، کتنا علاقہ ہے یہ زمین، اور یہ مسجد تاریخی مسجد ہے، اور یہ پلیس آف ورشپ ایکٹ کے تحت آتی ہے. ہاں. تو اس سے متصل جتنی بھی چیزیں تھیں سب کو نکال کے پھینک دیا گیا. اور ایک جہاں ایک یہ چیریٹی چلاتے ہیں لوگ، میڈیکل فری لوگوں کو جو ہے
اس کو تک نکال کے پھینک دیا. آگے نہیں آپ اور آمدن یہ سروے سے وقف کو الگ کر کے رکھا. کورٹ میں وقف کا کوئی نمائندہ نہیں, اور وقف ٹریبونل ڈیسائیڈ کرنے کے بجائے ایک عدالت میں جا کر اس کا آپ نے ڈگری لے کے کر دیا. یہ پوری طریقے سے یہ تو خیر یہ فیض الہی کے. میں آج ہی دیکھ رہا تھا اتراکھنڈ پیران کلیار, اتراکھنڈ میں کلیار شریف بھی ہے, حضرت صابر پیا بول کے بہت بڑے موظف جن کے نام سے ہیں. تو خیر کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا نہیں کہہ سکتے. تو یہ ایک چھوٹے کلیار بول کے ایک ہے, وہاں بڑے پیمانے پر کاروائی ہوئی. اس کے بعد پشکر سم دھامی مبارکباد دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں جب سے سی ایم بنا ہوں ابھی تک 10,000 ایکڑ اراضی ہم نے اس طریقے سے ناجائز قبضوں سے جو قبرستانوں میں ادھر تھے ہم نے چھڑا لی ہے. 10,000 ایکڑ, جس میں کئی مزارات ہیں, کئی مسجدیں ہیں, کئی قبرستان ہیں, کئی مدرسے ہیں. یہ سب کے سب ایک ہی طبقے کے ہیں. پھر ایک اور بات بھی انہوں نے کی, آج ہی کی اخبار کی رپورٹ ہے کہ ہردوار اور رشی کیش میں جہاں گنگا ہے یہ دیو کی بھومی ہے, وہاں کوئی نان ہندو نہیں آنا ہے. جبکہ میں اس سے پہلے بھی رشی کیش بھی گیا, ہردوار بھی گیا, اور جب بھی موقع ملتا جاتا ہوں میں قدرت کے نظارے دیکھنے کے لیے, لوگوں کو پلگرم کیسے دیکھنے کے لیے. وہاں جتنے بھی لاجسٹک ہوتی ہے یہ غریب مسلمان ہی دیتے ہیں. ان کی مسجدیں ہیں وہاں ان کو مسمار کر دیا گیا, ان کی چھوٹی موٹی خانقاہیں وہ ختم کر دیا گیا. نہیں دیو کی بھومی ہے, آپ یہاں نہیں آنا. تو اب یہ حالت ہو گئی, یعنی 10,000 ایکڑ آپ کس کو بتائیں. تو یہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے آج کا ہندوستان ہے. آپ یہ اور ایسے یہ تو خیر رپورٹ ہونے والی خبریں ہیں. اب آپ دیکھیے کئی ایسی خبریں ہیں جو رپورٹ نہیں ہو پاتی, آسانی کے ساتھ جو ہے درنی والا کر خاص. اور اس طریقے سے یعنی لاقانونیت ایسی بڑھ گئی ہے کہ اس کی بنیادی وجہ آپ دیکھیے ساؤتھ کے اندر جو انفلو ہو رہا ہے ساؤتھ سے یا یہ نارتھ سے یا نارتھ ایسٹ سے لوگوں کا جو مائگریشن جو ہو رہا ہے لوگوں کا, آپ خود دیکھ سکتے ہیں. سوسائٹی میں آپ موو ہو جاتے ہیں. حیدرآباد کی سوسائٹی میں موو ہو کے دیکھیے, حیدرآباد کے لیبر اڈے میں موو ہو کے دیکھیے, حیدرآباد کے کسی فنکشن ہال میں جا کر دیکھیے. ابھی کل ہم ایک فنکشن ہال میں گئے تھے تو ہمارے میزبان وہ ویٹر کو تیلگو میں بات کر رہے تھے. وہ ہاں منہ دیکھ رہا انہیں, تو کہاں کا ہے فلاں اسٹیٹ. میں بولا دیکھو یہ تیلگو کے ہمارے مقامی لوگ نہیں ہیں, یہ سورت سے معلوم ہو رہا ہے, آپ تیلگو میں کیوں بات کر رہے ہو ان سے. تو پوچھے اس کی ریاست فلاں ریاست ہے. بولا دیکھو وہ ریاست بتا رہا ہوں نے. پورے ہاں صاحب اس میں یہ ریاست کے اتنے ہیں, یہ ریاست کے اتنے ہیں. تقریباً 100-150 کے جو ہے وہ ویٹرز تھے, بڑا فنکشن تھا. تو بولا دیکھوں کتنے ہیں. بولا کون ہے, ایک چودھری ہے صاحب, وہ بہاری کنٹریکٹر ہے, انہیں سب سپلائی کر رہا ہے. بولا واہ, کنٹریکٹر بھی تیلگو نہیں ہے دیکھو جناب, یا اردو والا بھی نہیں ہے. تو بتا رہا ہوں تیلگو اور اردو چلتی ہے حیدرآباد میں آپ کو, لیکن کنٹریکٹر بہاری ہے. جھارکھنڈ سے لایا, اڑیسہ سے لایا, یو پی سے لایا, آسام سے لایا, مہاراشٹر سے لایا. آپ دیکھو آپ کی خدمت کر رہے ہیں لوگ. تو بتانا مقصد یہ ہے کہ لوگ اپنا گاؤں اپنا شہر کیوں چھوڑتے ہیں. بالکل. جب اب آپ دیکھیں یو پی کی لسٹ میں 47 لاکھ وہ کہیں شفٹ ہو گئے, بلکہ اتنی بڑی تعداد کیسا شفٹ ہوتی, کہاں جاتی ہو. کوئی بمبئی گئی, کوئی پونا گیا, سورت گیا, کوئی حیدرآباد گیا. ٹھیک ہے, پھر اس کا ووٹ کیا انہیں مزدوری کریں گا یا آ کے اپنا ووٹ اپنا نام درج کریں گا. آتے انہیں مستقل قیام کے لیے آیا انہیں آتا. اب آپ دیکھیں میں کئی ڈائریوں میں جاتا ہوں, زیادہ بہاری لوگ کام کرتے ہیں. میں پوچھتا ہوں بچوں سے, ہاں تو صاحب جو ہے کھانا دیتے ہیں ہم کو, پھر رہنے کو بھی دیتے. کبھی ہم رہے تو اوور ٹائم کبھی مل گیا تو مہینے میں 1-2 دن اوور ٹائم بھی مل جاتا. تو صاحب کو پہلے سے ہم بتائے تھے 3-4 مہینے پہلے ہم کو 15 دن کی چھٹی ہونا. صاحب بولتے تو ٹکٹ وغیرہ ہمارے بک کرا کے دیتے. بولا مہینے کو کچھ تو مہینے کو پیسے بھیج دیتے ہم. تو میں یہ چیز پوچھا, میں بہار میں جب ایس آئی آر ہو رہا تھا, ارے بولا بار آپ کا ووٹ تو میرا وہی ہے. بولا ووٹ پھر گئے, پھر نہیں صاحب میں نہیں گیا, سیٹ کو 3 مہینے پہلے بولنا پڑتا ہمارے کو, سیٹ ایسا نہیں چھوڑتا ہمارے کو. ارے بولا چلے گا نا, پھر کیا کریں گے صاحب, روٹی پہلے ہے ووٹ پہلے ہے, پوچھ رہا ہوں نے. ہاں یہ صورت حال ہے. نہیں دیکھیے, ارے بولا تم یہاں رجسٹر کرائیں, یہاں کیسا رجسٹر کراتے صاحب, سیٹ کے اس پیپر پڑے ہوئے ہیں ہم لوگ, ہم کیا رہے ہیں یہاں ووٹ ڈالنے کو آئے, ہمارا سب چیزیں وہی ہیں.
ارے بولا پھر بھی ایسا یار ہو گیا نا میاں، بہار میں الیکشن بھی ہو گئے نا. ہاں صاحب بولے، مگر سیٹ بولے میاں تم کو پہلے سے ہم کو بول دیا نا، 3 مہینے پہلے ہی بولنا. تو کچھ لوگ گئے بول کے بتایا انہوں 3 مہینے پہلے، جو پہلے سے جو تھے. لیکن میں تو نہیں جا سکا صاحب. پھر تمہارا ووٹ گیا تو گیا صاحب، پیٹ مل گیا تو بس ہے نا. بولا افسوس دیکھیں آپ، یہ نہیں نہیں، یہ ریالٹی ہے. جی ہاں، آپ چلتے پھرتے میرے کو چیزیں ملتے رہتی ہیں. ایگزیکٹلی. بھائی صاحب اب ہم انٹرنیشنل جو صورتحال ہے بالخصوص امریکہ کے حوالے سے، بھائی صاحب اس سے پہلے کہ امریکہ دوسروں کو کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ ہم دیش کی بات کر رہے ہیں تو دیش کے حوالے سے بات کریں گے کہ باضابطہ سینیٹ میں ایک بل پیش کی گئی جس کو ڈونالڈ ٹرمپ کی تائید حاصل ہے کہ اگر ہندوستان رشیا سے تیل خریدتا ہے تو پھر اس پر 500% جو ہے زائد ٹیرف لگایا جائے گا. جی بھائی صاحب. دیکھیے یہ پورا انٹیمیڈیشن ہے، یعنی دھمکانے کا عمل ہے پورا طریقے سے. اور جس طریقے سے جو بیانات آ رہے ہیں خاص کر وینزویلا کے بعد، اور ہم میں اتنی جرت نہیں ہے. ہم ایک خوددار وشو گرو ہیں، خوددار قوم ہے ہم لوگ، غیور قوم ہے. ہم کو پوری طریقے سے ایک کووٹ ہوتا ہے نا، بزدل کے وجہ ہم کو پیش کر دیا گیا. جی بالکل. کیا ہم نے وینزویلا کی مذمت کی آج تک پروں میں؟ وینزویلا پہ جو حملہ کیا گیا، جس طریقے سے وہاں کے صدر کو اٹھا لیا گیا، اس کی ہم نے کیا مذمت کی ہے؟ نہیں کی. تشویش کا اظہار کر رہا ہے. دیکھو صاحب، یہ جملوں کی ادلا بدلی تو خیر ہم سب بھی جانتے ہیں. وینزویلا کے حالات کے حوالے سے تشویش کا اظہار کر رہے ہیں، جو کام ہوا اس کے حوالے سے نہیں. کچھ نہیں. تو یہ کوئی مذمت نہیں کی گئی. اتنا خوف، اتنا خوف. ارے یہاں خوف نہیں ہوتا. بلڈوزر کر کے جس کو بولے زائڈ بول کے کر دیتے. دکھاؤ نا اس کو، آنکھیں دکھاؤ نا. 56 انچ ہے، کتنے انچ ہے آپ کا سینہ وہ دکھاؤ. آنکھ، لال آنکھ دکھاؤ نا. کہاں گئی لال آنکھ آپ کی؟ ٹھیک ہے لال نہیں ہے تو زعفرانی آنکھ دکھاؤ. ٹھیک ہے، وینزویلا کے حوالے سے کیوں بھارت اپنے اپنی جو ہے دوستی کو خراب کرے گا؟ نہیں، ایک رپورٹ دکھا جس دن وینزویلا کے اوپر ہوا، اسی دن ہم کو یہ پتا چلا کہ وینزویلا میں اگر ان کو یہ بتایا گیا، یہ امریکی لکھنے والا ہے، اس سے میں سمجھ گیا. بولا بھائی یہ رائٹنگ کہاں کی ہے، فلاں ہے، یہ ہے، یہ سب. میں نے کہا کہ دیکھو اس سے بھارت کو فائدہ ہونے والا ہے، بھارت کی کمپنیوں کو فائدہ ہونے والا ہے. یہ جو تیل چین اور روس کو جا رہا ہے یا تیل، اور ہم پہلے سے کہہ چکے تھے، یعنی امریکن مالک بتائیں کہ روس سے تیل ختم کر دو تو ہم آپ کا کمپنسیٹ کریں گے. اور اس کے لیے پھر ہماری قوم، یعنی ٹھیک ہے روس سے تیل سستا کر کے ہم کو سستا تو نہیں دے رہا، اب وہاں سے مہنگا تیل خرید کے کیا ہم کو پر اور مہنگائی بڑھائے گا انہیں. تو یہ پورا ایک کھیل ہے. اور اس کھیل میں یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو ہندوستان کے لیے خوشخبری ہے، اتنا تیل ملے گا، اتنا آپ کو فائدہ ہوگا، اتنی کمپنیوں کی آپ کی بینیفٹ ہوں گی. چونکہ آپ کی کمپنیوں کا جو ہے نا، چونکہ آپ پروکیورمنٹ اپنی کمپنیوں کو دے چکے ہیں، گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ نہیں ہے. جو بھی ہمارا جو کنسائنمنٹ ہوتا ہے وہ ہماری کچھ 4-5 کمپنیاں ہیں، وہ کمپنیاں خرید کے لا. جیسا کہ اب نئی کمپنی نایارا بول کے آ گئی، دیکھیے یہ بھی روس سے پروکیور کرنے والی ہے. یعنی ایسے کئی کمپنیاں، چھوٹی کمپنیاں بھی ہیں. ریلائنس اڈانی تو بڑی کمپنی ہے، نایارا بھی اب بڑی ہو گئی. جب تک کل تک اس کو کوئی جانتا نہیں تھا، جس کا کوئی شیئر میں کچھ اس کی ویلو نہیں تھی، آج اس کے دیکھیے کچھ کو پیٹرول پمپ مل گئے آپ کو، بلو لائن کے رہتے دیکھیے. اچھا آپ عام لوگ بھی جانتے ہوں گے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اب یہ کہا کہ بھائی یہاں کے پوری پتیوں کو فائدہ ہے تو بس کافی ہے، کیا ہونے کا ہے. سرکار بولی کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے، اڈانی امبانی نیارا وغیرہ ہو گیا تو بس کافی ہے نا بھائی، ہمیں کیا کرنا ہے. اب کہ ہمارے پاس دیکھیے ہمارے ساتھ پیٹرول ہم کو اب نہیں مل رہا، ایتھنول مل جا رہا اس کے اندر. جی ہاں 20% ایتھنول آ جا رہا، چونکہ وہ بڑے صاحب کے بیٹے کا ہے. چلو ایتھنول سب کیسا بکیں گے، اتنے ڈیلی اتنے بیرل ایتھنول بکنا ہے ہمارے کو، اتنا پروڈکشن آ رہا، تو لہٰذا پیٹرول میں ملا دو، بھیج دو. ارے بھائی اس کم تو کرو پیسے، اس میں اس کا ریٹ الگ ہے، اس کا ریٹ الگ ہے. نہیں آپ کو وہی ریٹ میں 100 کے اوپر وہ ریٹ میں بھی مل کے آ رہا آپ کو. تو ٹرانسپورٹ منسٹر خیر ان کی سرپرستی ہو رہی سب، ان سے پوچھا تو نہیں یہ تو اچھا ہے نا، انجن کی سروس اچھی ہوتی ہے، انجن کی سروس اچھی ہوتی ہے. دیکھیے آپ خود جو ہے میٹا سے پوچھئے، 4GB سے پوچھئے، کاک سے پوچھئے، یہ پیٹرول اور ایتھنول ملنے سے کیا ہوتا، بینیفٹ ہے، نقصان ہے، پھر اس کا پرائز ویلیو کیا ہے. اتنا آسان ہو گیا. میں ہمارے ناظرین سے بھی کہوں گا کہ بھائی بعض وقت جو ہے ٹھیک ہے ہمارے کو بھی کبھی ہو جائیں گا، بھائی ہمارے سوالات کے جوابات ختم کر دیں گے آپ اس سے پوچھ کے، ایسا مت کیجیے، ہم سے بھی سوال پوچھیے. لیکن کچھ چیز ہو گئی تو میں تجربہ کر کے دیکھا، ارے مولا بھائی جم کے بات کر رہا ہے نہیں بھی.
اور سیکنڈوں میں دے دے رہا. جی ہاں. تو یہ آپ بڑا عجیب لگا میرے کو. ارے مطلب اتنی نالج ہے اس کو. ایتھنول پیٹرول ملنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے, کیا نقصان ہوتا ہے, وہ پوری ایک لمبی ڈسکرپشن ہے, پڑھ لیتے رہو آپ. جی ہاں. اس کی سائنٹیفک ویلیو کیا ہے, اس کی پوری ویلیو کتنی ہوتی ہے, کیمیکل اس کا کیا ری ایکشن ہوتا ہے, انجن پہ کیا اس کا بار پڑتا ہے, یہ سارے پیسے پی کے وہ آنکڑوں کے ساتھ دے رہا ہوں انہیں پورا. واہ اچھا ہے. تو یقیناً بعض چیزیں اگر آپ کو نہیں ہوتی, اور اس میں بھی پوچھ لیجیے, ایسا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے کبھی کبھی ویریشن بھی ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ ہر چیز وہ 100% بائبل کی طرح صحیح ہونا, ایسا بھی نہیں ہوتا. تو اس میں کہیں نہ کہیں ویریشنز ہوتے ہیں. تو بعض وقت وہ ہمارے ساتھی کو جو ہے گوگل میپ دے دیے تھے, وہ بیچارہ کہیں اور لے کے چلے گا ان کو. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے. مسٹیکس ہیں ابھی اس میں, اور تھوڑا سا ریفارم کر رہے ہیں, کام چل رہا ہے اس میں. بھائی صاحب آخری سوال یہ کروں گا کہ کیا آپ کو لگا, اچھا پھر ساتھ ہی ساتھ یہ ہے 1 منٹ میں یہاں پر کہ ٹھیک ہے اگر بھارت سے, اگر آپ رشیا سے کہہ رہے ہیں کہ نہ لیں, تو آپ اس کا متبادل اگر آپ وینزویلا سے دے رہے ہیں, یا پھر جو بھی آپ ذمہ داری لے رہے ہیں, تو ایک باوقار طریقے سے برابری کے ساتھ آپ ایسے ڈیل کریں. یہ تو بے عزتی ہو رہی ہے نا, یا پھر نہیں, اگر بے عزتی ہو رہی تو کوئی بات نہیں. دیکھیے زیونسٹ ٹینڈنسی کیا ہوتی ہے, جی ہم اشراف ہیں, جی, یہ سارے لوگ سبجیکٹس ہیں, یعنی ہمارے نیچے کے لوگ سبارڈینیٹس ہیں, سبجیکٹس بالکل نیچے تحت ہیں. تو یہ ایکولیٹی نہیں ہے. یونائٹڈ نیشن میں کیا دیا تھا, ایون چھوٹی, جیسا کہ مالٹا ایک چھوٹا ملک ہے یورپ کا, بالکل چھوٹی سی آبادی, تصر کا حیدرآباد کا ایک یاقوت پورہ ہوں گا میں سمجھتا ہوں, ٹھیک ہے, لیکن اس کو بھی وہی مقام ہے جو دنیا کے سب سے بڑے جغرافیائی والے ملک روس کے ساتھ جیسا ہوتا ہے, انہیں بھی اسی اسٹینڈ میں ٹھہرتا. انہیں بتاؤں, یعنی ایکولیٹی یہ چیز چارٹر میں قائم ہے. اب نہیں, اب سب ہو گیا. یونائٹڈ خیر کہا, غزہ میں ہم نے دیکھ لیا, افغانستان میں ہم نے دیکھ لیا, عراق میں دیکھ لیا, لیبیا میں دیکھ لیا. یہ کہانی یہ کس کے ہاتھ میں ہو گیا؟ سینکشنز کیا ایک ملک کر سکتا ہے کسی کو؟ جی ہاں, یہی ہو رہا ہے. یونائٹڈ نیشن کرنا چاہیے. ایران پہ ہو, عراق پہ ہو, کہیں بھی جو سینکشنز لگی ہوئی ہے, اور خود وینزویلا پہ جو سینکشن لگی وہ کس کی آتھرائز ہے وہ؟ ایسا اب ہم کو ہندوستان کو دھمکی دے رہے ہیں. ہندوستان بھی آگ دکھانا. اور ہندوستان کیوں کمزور ہوا؟ اس کی نان الائنمنٹ کی جو تھی 163 کنٹریز کی جو طاقت تھی, اس کو آپ ہی نے توڑ دیا. نہ صرف وہ توڑا, بلکہ 7-8 کنٹریوں کی ایک چھوٹی سی طاقت تھی سارک کے نام سے, وہ بھی توڑ دیا. ارے کدھر جانا ہے کر رہا ہے. تو خیر سے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ حالات آپ کی ہماری خارجہ پالیسی کے ہوں یا داخلی پالیسی کے ہوں, یہ ملک زیادہ دن جس طریقے سے لے جا رہے ہیں, یہ ہندوستان کے عوام کو اٹھنا پڑے گا اس ملک کو بچانے کے لیے, اس ملک کے قانون کو بچانے کے لیے, اس ملک کے دستور کو بچانے کے لیے, اس ملک کی عدلیہ کو بچانے کے لیے, اس ملک کے دستوری ادارے بشمول الیکشن کمیشن کو بچانے کے لیے. ویسی تحریک کی صورت ہے جو تحریک ہمارے آبا و اجداد نے 100 سال پہلے شروع کی تھی. جی بھائی صاحب, کیا اب امریکہ اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ کی جو دھمکیاں کھلے طور پر, نہ صرف دھمکیاں, اب تو کام ہو رہا ہے, مطلب دھمکی دے دی, پھر اس کے تھوڑے دنوں کے بعد دیکھیں آپ اس پر عمل ہو رہا ہے, اور پھر غزہ میں جو کچھ بربریت کھلے عام, تو آپ کو کیا لگ رہا ہے بھائی صاحب کہ جیسے دنیا کی 2 طاقتیں, یا پھر 2 یعنی ہم یہ 2 خانوں میں بٹی ہوئی ہے, اور یہ بیلنس جو ہے بلکہ ایک طرف جو ہے وہ ہو رہا ہے, اور دوسرا جو امریکہ کے بالمقابل, مغرب کے بالمقابل جو طاقتیں ہیں وہ کافی مضبوط ہو گئی ہیں. یہ ساری ڈھکوسلا ہے باتیں ساری, مطلب کیا ہے؟ آپ میں رشیا اور چائنا کے حوالے سے جاننا چاہتا ہوں. میں 2 دن پہلے روبیو کا بیان سن رہا تھا میں. جی, اس میں ایران کو دھمکی دے رہے تھے وہ, دیکھے بولے کہ آپ غلط فہمی مت رہیے, ٹرمپ از اے مین آف ایکشن. بالکل ایکشن کیجیے. تو خیر بیان تو اپنی جگہ تھا جو کچھ تھا, لیکن آپ جو تاثر بتا رہے ہیں کیا وہ حقیقت ہے؟ دکھنے میں تو ویسے دکھ رہا ہے, بالکل لگتا ہوں کہ یعنی ایک سنگل پولیس مین ایک سنگل وہ کام کر رہا ہے. تو پھر یہ جو طاقتیں ہیں, جو روس اور چین کی جو طاقتیں ہیں, وہ کیوں محتاط بنی ہوئی ہیں اتنی بڑی چیزوں کے باوجود؟ جبکہ سنیے وینزویلا سے جو معاملات روس اور چین کی تھی وہ دیسی کرنسی میں ان کے معاملات چل رہے تھے. اور دیکھیے اٹلانٹک اوشن کے اندر روس کے 2 جو ہیوی ٹینکرز روس کے پرچم لگے ہوئے, اس کو جو ہے الائٹ فورس نے امریکہ کی جو ہے اس نے روک لیا, نہیں بلکہ اس کو ڈیٹین کر لیا. اس پر بھی کچھ رد عمل نہیں آیا, خاموش ہوا.
پہلے یہ چل رہا تھا انٹرنیشنل چینلوں میں کہ اس کے ساتھ جو ہے روسی فوج کا گارڈ ہے اس کے. جب وہ لوگ وارد ہوئے تو کوئی گارڈ وارڈ نہیں تھا, وہ ہر یعنی شپ کے ساتھ جو معمولی گارڈ ہوتے وہی تھے. معمولی گارڈ جو رہتے نا عام طور پر قزاق وغیرہ جو کشتیوں میں آ کے کرتے نا, ان سے روکنے کے لیے تھے. ہیوی فوج تو نہیں تھی وہ, لیکن ایک تاثر پہلے دیکھا روس وغیرہ بڑھ کے, روس کا کوئی تھا ہی نہیں, اور روس کا جو ہے ضرور تھا وہ پرچم والا, اور اس کو انہوں نے کیپچر کر لیا. تب بھی خاموش. تو یہ کہیں نہ کہیں یہ خاموشی کیا کہتی, کیا اپنا اثاثہ اپنا اسٹ میں کتنا اسٹ کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا ہوں. یہ اور وینزویلا کے جو معاملات کی وجہ سے سب سے زیادہ جو نقصان ہو رہا ہے وہ روس اور چین کے ساتھ یہ تھرڈ ورلڈ کا ہو رہا ہے. چونکہ جتنے بھی کنٹریز کے ساتھ ان کی جو معاملات ہوتی تھی, تیل کے علاوہ دیگر جو تجارت ہوتی تھی, انہوں نے پہلے امریکہ کو بیچا تھا. 10 سال پہلے کی جو ہے نا, سب سے زیادہ امریکہ خریدار تھا. لیکن امریکہ کے ساتھ انہوں نے تیل کی جو فروخت ہے وہ ایک دم کم کر دی, بلکہ دیگر جو اشیاء کی جو درآمدات تھی وہ بھی کم کر دی. کم کر کے انہوں نے چین پر زیادہ انحصار کیا, خاص کر یہ جو تجارت کے معاملے میں. اس کے ساتھ دوسرا جو اشتراک ہوا انہوں نے چھوٹے ملکوں کے ساتھ کیا اشتراک. تو یہ چیز اب امریکہ بالکل کھلے عام کہہ رہا, اب تو ڈرنے کی بات ہی نہیں ہے. ہم تیل کے لیے برخاست, کوئی بات ہی نہیں. اور موجودہ جو لیڈی آئی ہوئی ہیں ان کو بھی کھلا بول دیا, نہیں ہماری کمپنیاں ٹیک اوور کر لیں گی برخاست, اب کچھ بات ہی نہیں. اور ہم اب کریں گے جو بھی کرنا ہے, ہم کریں گے, ہم یہاں کی ایڈمنسٹریشن کو ہم بھی چلائیں گے. تو اس حد تک آگے بڑھ گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خطرے کی گھنٹی ہے. کیا ایران کے حوالے سے کچھ آپ کو لگ رہا ہے کہ خطرات ہیں؟ ایران کے لیے ایک ماحول بنایا جا رہا ہے, اور بہانے نہیں وہی سنیے, بہانے بازی ہوتی ہے, بہانے کرتے ہیں. دیکھو ایسا ہو گیا وہاں جو ہے, اس قسم سے لوگ سڑکوں پہ نکل آئے. اس کی وارننگ بھی دے چکے ہیں ایران کو کہ اگر آپ تشدد یعنی اس کو احتجاج کو زبردستی روکنے کی کوشش کریں گے تو امریکہ اس میں جو ہے برابر مداخلت کرے گا. یہ کھلے طور پر ایک 3-4 دن پہلے بات ہو چکی ہے اس طریقے کی ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے. تو یہ کہیں نہ کہیں بہانے کریں گے, اور یہ ان کے جو ایجنٹس ہیں وہ کہیں نہ کہیں ایران کے اندر یہ فضا کو پیدا کر رہے ہیں. اس کا میں دیکھ رہا تھا یہاں کے ہندوستان کے جو کچھ ہمارے بڑے ہندی چینلوں کو دیکھ رہا تھا, 1 گھنٹے کا ایران کے اوپر. ٹھیک ہے بھائی, ہاں, اس میں یہ شہر وہ شہر پتہ نہیں کہاں کہاں سے نام لیے لوگوں نے, اور وہ ایک ویڈیو گیم جیسا چلا رہے ہیں. فلاں آگ لگی ہوئی ہے, فلاں لوگ مظاہرے ہو رہے ہیں, اور وہ اتنا کلیئر نہیں دکھ رہا کہ یہ واقعی ایرانی لوگ ہیں, فلاں ہیں. ایک دور سے ایک فوکس کے کہ بھیڑ جا رہی ہے, فلاں ہو رہی ہے کاروں میں, تب سڑکوں پہ. تو نہیں ہے, مجھے نہیں کہہ رہا, لیکن اس میں تو کیونکہ مجھے وہ جس چینل کو میں بات کر رہا تھا, جس چینل کو میں جو واچ کر رہا تھا, وہ مجھے بھی یاد آیا, ارے یوکرین کے وقت بھی یہ ویڈیو گیم چلایا تھا انہیں بول کے. خیر, جب لوگوں کے انٹرٹینمنٹ کے لیے ویڈیو گیم چلا کے جو ہے جنگ کے لحاظ سے بول کے بتایا تھا ہوں گا, یہ بھی صحیح بھی ہو سکتا ہے بلکہ مجھے بھی ہوا. اور جو نام جو ان پٹس وغیرہ, تو اور اس پہ اتنا وبال کہ اب یہ ایرانی شاسن ایسا ہو گیا, فلاں ہو گیا. ارے بولا بھائی ایران سے ہمارے اچھے تعلقات ہیں, ایران ہمارا دوست ہے, اور یہ جو لینگویج استعمال کی جا رہی ہے, بالکل بولا بھائی یہ تو ایک جرنلسٹ کے لیے ٹھیک ہے, جرنلسٹ اوپینین ڈفر ہو سکتی ہے, اختلاف رکھ سکتا ہوں, انہیں ڈفرینس آف اوپینین دے سکتا ہے, لیکن ڈس ریسپیکٹ نہیں کر سکتا کسی قوم کو, کسی بھی قوم کو. بالکل کسی بھی معاملے میں. تو یہ جرنلسٹ کی یعنی خصوصیات میں نہیں ہوتی. جرنلسٹ کسی کو ڈسریسپیکٹ نہیں کرتا, چاہے وہ ڈیسنٹ ہو سکتا ہے, ڈیسنٹ میں نے ناراضگی, جی ہاں, لیکن جو اخلاقی جو حدود ہوتے ہیں, چاہے وہ کسی تحریر قوم ہو, کو, چاہے وہ زبان ہو, چاہے وہ انداز ہو, کسی صورت میں نہیں ہو سکتا. اگر وہ ایسا کرتا ہے تو وہ جرنلسٹ ہے ہی نہیں. لیکن ابھی انہی کا جو ہے غلبہ چل رہا ہے, اور انہی کی بولی چل رہی ہے, انہی کا قلم چل رہا ہے, انہی کی جو ہے ہم کہیں گے کہ سب کچھ چل رہا ہے اس وقت. بڑے افسوس کی بات ہے. بہت بہت شکریہ بھائی صاحب, آپ نے وقت دیا. ناظرین, اسی کے ساتھ خصوصی پروگرام مباحثہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اللہ حافظ.